शेख अबू अब्दुल्ला। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह लाइव दे दिए शेख। शुरू करें शेख, बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान इस्लाम, दीनी मिल्ली भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ूम के तवस्सुत से हम तमाम को इस दीनी प्रोग्राम का हिस्सा बनने का शर्फ बख्शा। अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को मुफीद बनाए और दीन की मुनासबत से जो बातें कही और सुनी जाती हैं, अल्लाह ताला हम तमाम को उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद दरूद व सलाम नाजिल हों हम सब के आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिनका लाया हुआ पाकीज़ा निज़ाम और जिनकी लाई हुई साफ़ सुथरी शरीयत हमें मिली और जिस शरीयत के ऊपर अमल करके हम और आप इस दुनिया के अंदर अपने आप को एक कामयाब इंसान समझते हुए मरने के बाद की ज़िंदगी में कामयाबी पे हम यकीन रखते हैं। मोहतरम हज़रात, जैसा कि उन्वान का ऐलान किया गया, पैगाम हज और मुसलमान, इस उन्वान पे थोड़ी देर गुफ्तगू करने के लिए हमें कहा गया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्वान से मुताल्लिक़ कुछ बातें मैं आप अहबाब की खिदमत में रखूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ और सच कहने और हम तमाम लोगों को हक़ की पैरवी करने और उसे तस्लीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन गिरामी, ये बात हम और आप जानते हैं कि हज एक अहम तरीन इबादत है और ये इबादत साल में एक मरतबा अदा की जाती है और हुस्ने इत्तिफ़ाक़ कि अभी हम और आप हज के महीने से गुज़र रहे हैं, ये गहरी मुनासबत है कि हज से मुताल्लिक़ हम जानें, हज के पैगाम को जानें और हज की मुनासबत से जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको जानें और जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक हम अमल करने की कोशिश करें। मैं अपनी बात हज के माना और मफ़हूम से कि हज किसे कहते हैं। हज के सिलसिले में अहले इल्म ने जो तारीफ़ात नकल की हैं, उन तारीफ़ात की रोशनी में हज की तारीफ़ ये है कि मखसूस औक़ात में मखसूस आमाल की अदायगी के लिए मखसूस मकामात पर जाना, ये हज कहलाता है। मखसूस औक़ात से मुराद अय्याम ज़िलहिज्जा है, शव्वाल है, ज़ुल्क़ादा है, ज़ुल्हिज्जा है। मखसूस मकामात से मुराद मिना है, मुज़दलफ़ा है, अरफ़ात है वग़ैरह। मखसूस आमाल की अदायगी, हज के अय्याम में हुज्जाज किराम जो आमाल अंजाम देते हैं वो मुराद है। तो पूरी तारीफ़ ये बनती है कि मखसूस औक़ात में मखसूस मकामात पर मखसूस आमाल की अंजाम दही की नीयत से बैतुल्लाह शरीफ का क़स्द करना, यह हज कहलाता है। हज की तारीफ़ वाज़ेह होने के बाद मुख्तसर तौर पे मैं आपके सामने हज की फ़जीलत रखना चाहूँगा 2-3 हदीसों की रोशनी में कि हज एक अजीम तरीन इबादत है और हज एक ऐसी इबादत है जिस इबादत के अंदर माल भी शामिल है और बदनी तगवदो भी शामिल है। बहुत सारी इबादतें शरीयत के अंदर ऐसी हैं
کہ ان کا تعلق بدن سے ہے، بدنی عبادت کے قبیل سے ہیں۔ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو مالی عبادت کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو مالی عبادت کے ساتھ ساتھ بدنی عبادت بھی ہے۔ اس بنیاد پہ اس عبادت کا مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر ہم جائزہ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس آدمی کو حج کی سعادت نصیب ہوئی اور اس نے فسق و فجور حج کے ایام میں نہیں کیا تو گناہوں سے ایسے ہی وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ حج کی فضیلت ہے اور یہ حج کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان جب حج کی سعادت حاصل کر لیتا ہے اور شریعت نے حج کی مناسبت سے جو حدود و قیود بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں حج کی ادائیگی کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنی بڑی یہ نیکی ہے۔ دوسری روایت آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، انہیں جب اسلام کرنے کا موقع میسر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام لانے سے پہلے جو ہمارے گناہ ہوئے ہیں، ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ ہم سے ختم ہو جائیں، ہٹ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ انسان اسلام قبول کرنے کے بعد جب حج کی سعادت حاصل کرتا ہے تو حج سے پہلے جو گناہ انسان سے صادر ہوئے رہتے ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی حج کی برکت سے مٹا دیتا ہے، ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین زائل کر دیتا ہے۔ اس روایت سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ حج کی سعادت حاصل ہونے کے بعد انسان کے گناہوں کے لیے حج کی عبادت کفارہ بن جاتی ہے، اور حج کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو زائل کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ایک تیسری روایت میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد جب بندہ دوسرا عمرہ کرتا ہے تو اس دوران انسان سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں اس دوران کے گناہوں کے لیے دونوں عمرہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ یعنی ایک عمرہ آدمی ابھی کیا، سال بھر کے بعد دوسری مرتبہ اسے عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی تو اس سال کے بیچ میں جو انسان نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کے لیے انسان کا عمرہ کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ یعنی انسان اگر حج مبرور کرتا ہے تو اس کا بدلہ، اس کا انعام، اس کا صلہ اللہ رب العالمین جنت کی شکل میں دیتا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق حج نہیں کہا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ حج مبرور کہا ہے۔ حج مبرور کا معنی کیا ہے؟ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ عملاً اور اعتقاداً
सुन्नत के मुताबिक आदमी ने हज किया हो तो वो हज हज मबरूर है। अगर इंसान का अकीदा दुरुस्त रहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक आदमी ने हज किया है, तो उस हज का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। यानी अल्लाह तबारक व तआला उस हज करने की बुनियाद पे बदले में जन्नत अता फरमाएगा। ये तीन रिवायतें हज की फजीलत को बयान करने के लिए काफ़ी हैं कि इंसान जो दुनिया के अंदर गुनाह किए रहता है, उन तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला हज की बरकत से ज़ाइल कर देता है। इंसान जब हज करता है और उसका हज हज मबरूर होता है, तो उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की शक्ल में देता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हज से मुताल्लिक चंद जुज़ई चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख करके असल मौजू पे आता हूँ। हज के लिए मज़हब इस्लाम ने कुछ शर्तें बयान की हैं, उन शर्तों को हमें और आपको जानना चाहिए। हज के शराइत में से बुनियादी शर्त यह है कि आदमी मुसलमान हो। पहली शर्त है, किसी काफिर और मुशरिक के ऊपर हज की फर्जियत आयद नहीं होती है। नंबर 2, हज के शराइत में से दूसरी शर्त है कि इंसान बालिग हो। तीसरी शर्त है कि वो आकिल हो, अक्लमंद हो। और चौथी शर्त है कि हुर्रियत हो, यानी आज़ाद हो। और पांचवी शर्त है कि उसके पास इस्तिताअत हो। इस्तिताअत अगर मर्द है तो उसके पास इतना रुपया पैसा हो कि वो हज बैतुल्लाह के लिए जाए, जाने का खर्च, आने का खर्च, वहाँ पे रहने सहने का खर्च, और जिन बाल बच्चों को छोड़ करके जा रहा है उस पीरियड में, उन दिनों में उनके भी इखराजात बर्दाश्त करने की उसके पास ताकत है, तो ऐसा आदमी इस्तिताअत रखने वाला होगा। और अगर कोई औरत है तो उसकी इस्तिताअत के अंदर ज़ो महरम का भी होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ बाज़ अहले इल्म ने नकल किया है सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से कि औरत इद्दत के अंदर ना हो। तो बहरहाल ये 5 शराइत हैं हज की फर्जियत के लिए कि आदमी मुसलमान हो, अक्लमंद हो, बालिग हो, बुलूगत से पहले अगर उसने हज किया है, तो बुलूगत के बाद अगर वो साहिब हैसियत है तो उसके ऊपर से हज की फर्जियत साकित नहीं होती। नंबर 4, हुर्रियत, आज़ाद होना चाहिए। नंबर 5, इस्तिताअत होना चाहिए। ये 5 बुनियादी शर्तें हैं जो हज के लिए अहले इल्म ने बयान फरमाई हैं। उसके बाद अगर किसी बंदे को हज की सआदत नसीब होती है तो हज के कुछ अरकान हैं। हज के अरकान का मतलब ये है कि अगर वो चीज़ें फौत हो जाती हैं तो आदमी का हज कैंसिल हो जाएगा, हज मनसूख हो जाएगा, उसके हज का एतबार नहीं होगा। वो अरकान क्या हैं? 4 चीज़ें हैं जिनको अरकान की हैसियत से बयान किया जाता है हज के सिलसिले में। पहला रुकन है एहराम। एहराम का मतलब ये है कि हज की नीयत करना। दूसरा रुकन है अरफा का वकूफ। अरफा में हाजी 9 ज़िलहिज्जा को रहता है। वकूफ अरफा ये हज के अरकान में से एक रुकन है। अगर किसी आदमी का वकूफ अरफा छूट जाता है तो ऐसी सूरत में उसका हज मोतबर नहीं होगा। तीसरी चीज़ है तवाफ़ ज़ियारत। 10 ज़िलहिज्जा को या मौका ना मिलने के बाद 11 ज़िलहिज्जा को जो तवाफ़ किया जाता है, जिसे तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं या तवाफ़ इफ़ाज़ा कहते हैं, ये तवाफ़ भी हज के अरकान में से एक रुकन है। और चौथी चीज़ है सई बैन सफ़ा वल मरवा। सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करना। तो ये 4 चीज़ें हज के अरकान में से हैं, इनकी अदायगी लाजिम है। अगर किसी से ये अरकान छूट जाते हैं तो ऐसी सूरत में उनका हज मोतबर नहीं होगा। उसके बाद आगे हम गुफ्तगू करते हैं हज के वाजिबात पे। हज के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वाजिबात का दर्जा हासिल है। अगर वो चीज़ें छूट जाती हैं तो दम देने की बुनियाद पे उसकी तलाफी हो जाती है और इंसान का हज मोतबर होगा।
اور ایسی چیزیں جنہیں واجبات کے زمرے میں اہل علم نے شمار کیا ہے وہ 7 چیزیں ہیں۔ 7 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے میقات سے احرام باندھنا۔ شریعت اسلامیہ نے خانہ کعبہ کے چاروں اطراف میں میقات متعین کیا ہے۔ حجاج کرام جب آئیں گے تو جو حد مقرر کی گئی ہے اس جگہ پہ وہ احرام کا کپڑا بھی پہنیں گے اور وہیں سے نیت کر کے وہ اندر داخل ہوں گے۔ اگر اس کے بغیر وہ اندر داخل ہو گئے تو ایسی صورت میں یا تو انہیں دم دینا پڑے گا یا نہیں تو پھر واپس آ کر کے وہیں سے احرام کے ساتھ اندر داخل ہونا ہوگا۔ تو واجبات میں سے پہلی چیز ہے میقات سے احرام پہننا۔ دوسری چیز ہے مزدلفہ کا وقوف۔ مزدلفہ کے اندر 10 ذی الحجہ کی رات حاجی قیام کرتے ہیں۔ مزدلفہ کا وقوف رات کے اندر قیام کرنا یہ حج کی واجبات میں سے ہے۔ اگر کسی کا چھوٹ گیا تو ایسی صورت میں دم دینے کی بنیاد پر اس کی تلافی ہو جائے گی۔ تو یہ مزدلفہ کے اندر وقوف یہ دوسرا واجبی کام ہے جو حج کے سلسلے میں اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے 11 اور 12 ذی الحجہ کو منا کے اندر رات گزارنا۔ اگر کسی کو جلدی ہے تو 11 اور 12 کی رات کو وہ منا کے اندر گزارے گا، اور اگر جلدی نہیں ہے تو 11 12 13 ان تینوں راتوں کو منا کے اندر گزارے گا۔ تو 11 12 کی رات گزارنا یہ حج کی واجبات میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی ترک کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اسے دم دینا پڑے گا۔ چوتھی چیز ہے رمی جمار، کنکری مارنا۔ کنکری مارنا بھی حج کے واجبات میں سے ہے۔ پانچویں چیز ہے حلق یا تقصیر، یعنی آدمی سر کے مکمل بال کو مڈا لے یا اسی طرح سے بال کو قصر کرا لے، چھوٹا کرا لے۔ یہ پانچواں کام ہے جو حج کے واجبات میں سے ہے۔ اور چھٹی چیز ہے طواف وداع، یعنی حاجی جب اپنے تمام امور کو انجام دیتا ہے اور جب مکہ سے نکلنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں حجاج کے لیے طواف وداع کرنا بھی واجبات میں سے ہے، الا یہ کہ عورت ہو اور اسے کوئی عذر ہو، حیض یا نفاس کا معاملہ، حیض کا معاملہ اگر ہے تو ایسی صورت میں یہ واجب عورت سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 7ویں چیز جو واجبات کے اندر ہے، عرفہ کے اندر 9 ذی الحجہ کو حاجی جب پہنچتے ہیں تک عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ تو یہ 7 چیزیں حج کے واجبات میں سے ہیں۔ اگر یہ چیزیں پوری نہیں کی گئی یا ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو ایسی صورت میں دم وغیرہ دینے کے بعد آدمی کا حج باقی رہتا ہے اور حج کے دیگر امور کو انجام دے سکتا ہے۔ تو یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو اس سے متعلق بنیادی طور پہ ہمیں اور آپ کو جاننا ہے، اس لیے میں نے ان چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا اختصار کے ساتھ۔ اب آئیے ہم اصل موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ ہمیں جو عنوان دیا گیا تھا وہ عنوان ہے پیغام حج اور مسلمان۔ ہر سال حج کا زمانہ آتا ہے اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ اور مکہ کو پہنچتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی حج کی سعادت حاصل کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے، اور اس سال بھی جو لوگ حج بیت اللہ کا ارادہ لے کر کے وہاں پہ پہنچے ہیں یا ابھی پہنچنے والے ہیں یا جتنے بھی لوگ اس سال انشاءاللہ حج کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے حج کو حج مبرور بنائے۔ حج کا پیغام کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا اگر ہم جواب تلاش کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ حج کے بہت سارے پیغام ہیں۔ ان میں سے ایک بنیادی پیغام
جو حج کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ ہے پیغام توحید۔ پیغام توحید، جتنے بھی حجاج حج کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بھی توحید کا پیغام ہے، اور دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں، بلکہ انسان رہتے اور بستے ہیں، تمام لوگوں کو حج کے ذریعے سے توحید کا پیغام ملتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک حاجی جب حج کے ارادے سے میقات سے احرام باندھتا ہے، نیت کرتا ہے لبیک عمرتن یا لبیک حجن، وہ نیت کرتا ہے، اس میں اپنے پروردگار کے سامنے اپنی حاضری کو یقینی بناتا ہے، اور جب تلبیہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پورے تلبیہ کے اندر توحید ہی کا پیغام موجود ہے۔ تلبیہ پکارتے ہوئے ایک حاجی جب خانہ کعبہ کو پہنچتا ہے اور خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو جس گھر کا وہ دیدار کر رہا ہے اس گھر کو توحید کے قیام ہی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس گھر کو اللہ تبارک و تعالی نے جو تعمیر کرایا تھا، اس کی تعمیر کا بنیادی مقصد تھا کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو وہ خانہ کعبہ کی عمارت، وہ اللہ کا گھر جس کا ایک حاجی دیدار کرتا ہے، وہ خود یہ تصویر پیش کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کیا جائے، اس کا اعتراف کیا جائے اور اس کا پرچار کیا جائے۔ اس کے بعد جب ایک حاجی طواف قدوم کرتا ہے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، طواف کے دوران وہ اپنے طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرتا ہے، اور حجر اسود کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استلام ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو یاد کریں تو وہاں بھی توحید کا پیغام ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، اور بوسہ دیتے وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اے حجر اسود تم ایک پتھر ہو، نہ تو تمہارے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ تمہارے اندر نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، پھر بھی میں تمہیں بوسہ دیتا ہوں۔ اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اس معاملے کو کلیئر کر دیتی ہے کہ حجر اسود کا جو استلام کیا جاتا ہے، جو بوسہ لیا جاتا ہے، وہاں بھی توحید کا اعتراف ہوتا ہے، اور ایک آدمی اپنے طواف کی ابتدا بھی توحید کے اعتراف کے ساتھ کرتا ہے، اور طواف کا اختتام بھی توحید کے اعتراف کے ساتھ کرتا ہے۔ 7 چکر طواف کرنے کے بعد حاجی مقامی ابراہیم کو سامنے کر کے یا مقامی ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ 2 رکعت نماز، یہ نماز بھی توحید پہ دلالت کرتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کے اندر جن سورتوں کی تلاوت فرمائی، ایک ہے قل یا ایھا الکافرون اور دوسری ہے قل ھو اللہ احد۔ آپ ان 2 سورتوں کے مضمون کے اوپر غور کر لیں۔ نماز بھی اللہ کی وحدانیت کی علامت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو 2 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت کے اندر جن سورتوں کی تلاوت فرمائی، ان سورتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اور ان سورتوں کا مضمون بھی اسی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیں۔ حاجی آدمی جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جب وہ سعی بین الصفا والمروہ کرتا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، تو صفا کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعا ثابت ہے،
اس دعا کے اندر بھی توحید کا اعتراف اور توحید کا اقرار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک حاجی آدمی ہر محاذ پہ ہر قدم پہ توحید کا اعتراف بھی کرتا ہے اور اس کے ہر رکن کے اندر توحید کی تصویر نظر آتی ہے۔ تو حج کا یہ بنیادی پیغام ہے کہ انسان جب حج کی سعادت حاصل کرتا ہے، جب انسان حج کی سعادت حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے اندر توحید کو مستحکم کرے اور حج کے کردار سے دنیا کے جہاں کہیں بھی لوگ بستے ہیں دنیا کے اندر، تمام لوگوں کے سامنے توحید کا پیغام جاتا ہے۔ یہ حج کا بنیادی پیغام ہے جو حجاج کرام کو بھی اور دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی انسان رہتے اور بستے ہیں اور حج کے تعلق سے تصور کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اس پیغام کو محسوس کرنا چاہیے جو پیغام توحید ہے، جو حج کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو فراہم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حج کے پیغام میں سے دوسرا پیغام ہے اتباع سنت، سنت کی اتباع، سنت کی پیروی۔ آپ دیکھیں گے ایک آدمی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کیا تھا حاجی آدمی اسی طرح سے کرتا ہے، حاجی آدمی اسی طرح سے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ کہا تھا خذوا انی مناسککم، کہ اے لوگو حج کے طریقے کو مجھ سے سیکھ لو۔ اور آج بھی دنیا کے اندر حجاج کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے حج کے اعمال کو انجام دیا، حج کے کاموں کو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کے کونے کونے سے پہنچنے والا حاجی اسی طریقے پر ان اعمال کو انجام دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف سنت کی اتباع میں کس قدر حساس تھے، مشہور واقعہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک آدمی نے ان سے مدینہ کے اندر سوال پوچھا کہ احرام کہاں سے پہنے، احرام کہاں سے باندھیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میقات مقرر کیا ہے وہاں سے احرام باندھیں گے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ہم مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے اگر احرام باندھ کر کے جائیں تو اس میں کوئی حرج ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن سنت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اور قرآن کی انہوں نے آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ فتنہ آ کر کے انہیں اپنے شکنجے میں دبوچ نہ لے۔ یہ جو حجاج کرام حج کے ارکان کی ادائیگی کرتے ہیں، حج کے امور انجام دیتے ہیں، حج کے اعمال انجام دیتے ہیں، ایک ایک عمل کے ذریعے سے سنت کی تصویر کشی ہوتی ہے اور پوری دنیا انسانیت کو یہ پیغام جاتا ہے کہ انسان کو سنت کی اتباع کرنی چاہیے، سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یہاں ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ سنت کی پیروی میں انسان کو حکمت معلوم ہو یا حکمت معلوم نہ ہو، لیکن سنت کی پیروی میں اس کام کو انسان کو کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے حج کا پیغام ہے۔ آپ کے سامنے ابھی میں نے ذکر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، حجر اسود کو بوسہ دیا، کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے، نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن میں نے میرے نبی کو دیکھا تھا بوسہ دیتے ہوئے، اس لیے میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں۔ حج کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن تک انسان کی عقل ادراک نہیں کر سکتی ہے، عقل کے اندر وہ باتیں نہیں آ پاتی ہیں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو کیا تھا، اس بنیاد پہ ایک حاجی کے لیے لازم ہے کہ ان تمام کاموں کو ویسے ہی انجام دے جس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تھا۔ تو یہ حج کا دوسرا پیغام ہے جو حجاج کرام کو بھی محسوس کرنا چاہیے
اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی یہ ہمیں پیغام لینا چاہیے کہ حج کے ذریعے سے اتباع سنت کا ہمیں جذبہ ملتا ہے، اتباع سنت کا ہمیں پیغام ملتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا پیغام حج کا اجتماعیت ہے۔ اجتماعیت ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے، مختلف ممالک سے، مختلف تہذیب و تمدن سے متاثر، مختلف زبان بولنے والے دنیا کے کونے کونے سے مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتے ہیں اور اجتماعیت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے اپنے سماج اور معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر اجتماعیت کا شعور بیدار کرنا چاہیے، اجتماعیت پیدا کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں گے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس سے پہلے ایک زمانہ ایسا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان جب مکہ کے اندر اکٹھا ہوتے تھے تو مسلمانوں کے جو جدید مسائل ہوتے تھے، تمام لوگ وہاں پہ اکٹھا ہو کر کے ایک فیصلہ کرتے تھے، باہمی تبادلے خیال سے ایک نتیجے پہ پہنچتے تھے اور پوری دنیا کے مسلمان اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو حج کے ذریعے سے ہمیں بھی، حجاج کرام کو بھی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اجتماعیت کا شعور ملتا ہے۔ اور ہم نے اور آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے اوپر اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اجتماعیت سے کنارہ کشی اختیار کر لینے والے کو حدیث کی روشنی میں مثال دی گئی ہے کہ جیسے بکری کا ریوڑ ہو۔ بکری کا اگر ریوڑ ہے تو بھیڑیا اس کے اوپر حملہ کرنے سے خوف محسوس کرے گا، لیکن اگر اس ریوڑ سے کوئی بکری الگ ہو جائے تو بھیڑیے کا اس بکری کو شکار کر لینا آسان ہو جاتا ہے، اور ایسی بکریوں کا وہ شکار کرتا ہے۔ تو اس لیے حج کے ذریعے سے پوری دنیا انسانیت کو، بالخصوص مسلمانوں کو، اجتماعیت کا پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنے سماج کے اندر، ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر اجتماعیت کا ماحول رکھنا چاہیے اور تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حج کے پیغام میں سے ایک پیغام ہے اتحاد یا وحدت امت۔ حج کے ذریعے سے، حج کے میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں مختلف رنگ و نسل کے، مختلف زبان بولنے والے، مختلف خطے اور مختلف علاقے سے تمام لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک ہی ساتھ ایک کام کرتے نظر آتے ہیں۔ مینا میں آپ دیکھیے 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک تمام حجاج کرام مینا کے اندر رہتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں تمام حجاج کرام اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد سارے حجاج کرام مزدلفہ کے اندر پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو صبح روشن ہو جانے کے بعد تمام حجاج کرام مینا کی طرف آتے ہیں، کنکری مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حلق یا تقصیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، طواف زیارت، سعی بین الصفا والمروہ کرتے ہیں۔ یعنی تمام حجاج کرام جو کردار پیش کرتے ہیں اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام جاتا ہے۔ اور آپ شریعت کے احکام کے اندر دیکھیں گے تو بہت سارے احکام ایسے ہیں، بلکہ جو بنیادی احکام ہیں ان کے اندر اتحاد و اتفاق کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ آپ نماز دیکھیے، دن میں 5 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جل کر کے پڑھتے ہیں۔ اتفاق و اتحاد کی اس سے بہتر مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ روزے کو دیکھ لیں، ایک ہی کیفیت، ایک ہی طریقے سے تمام لوگ کرتے ہیں، اس سے بہتر اتفاق و اتحاد کی مثال نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ دیکھیں، مالدار آدمی نکالتا ہے، کی مثال ہمیں نہیں مل سکتی ہے۔ حج کو آپ دیکھ لیں، ایک ہی دھن میں تمام حجاج کرام ایک ہی مشغلے میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ اتفاق و اتحاد کی جو فضا ہمیں حج کے میدان میں نظر آتی ہے،
گویا کہ حج کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اسی طرح سے متحد رہنا چاہیے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ حج کے پیغام میں سے چوتھا پیغام ہے۔ حج کے پیغام میں پانچواں پیغام ہے مساوات۔ حج کے ذریعے سے ہمیں مساوات کا پیغام ملتا ہے۔ مساوات کا معنی ہوتا ہے برابری۔ مذہب اسلام اونچ نیچ اور طبقاتی نظام کو گوارا نہیں کرتا۔ آپ حج کے اندر دیکھیے، ایک امیر آدمی ہے یا غریب آدمی ہے، ایک ہی لباس میں ملبوس ہے، ایک ہی تکبیر پکار رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک ہی عمل کر رہا ہے، ایک ہی کام کر رہا ہے۔ تو حج کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو مساوات کا پیغام ملتا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر اونچ نیچ کا تفریق نہیں ہونا، اونچ نیچ کا درجہ قائم کر کے تفریق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام کے تمام لوگ برابر ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم تمام آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، اس لیے تمہارے اندر کوئی طبقاتی نظام نہیں ہونا چاہیے، برابری کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غسانی بادشاہ کا واقعہ، جس کا نام جبلہ بن احم تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں خبر بھیجا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقبال کیا، یہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مدینہ آیا۔ مدینہ کے تمام لوگ، بلکہ پردہ نشین عورتیں بھی اس کے لاؤ لشکر کو دیکھنے کے لیے نکل گئیں۔ یہ غسانی بادشاہ جبلہ بن احم جب اسلام قبول کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حج کا زمانہ آیا اور حج کرنے کے لیے پہنچے تو بادشاہ تھا، چادر ایسی پہنے ہوئے تھا کہ وہ گھسٹ رہی تھی۔ بنو فزارہ کا ایک آدمی تھا جس کا پیر اس کی چادر پہ پڑ گئی اور اس کی چادر نکل گئی۔ یہ بادشاہ تھا، غرور کے نشے میں تھا، اس نے اتنا زوردار تماشا مارا بنو فزارہ کے آدمی کو کہ اس کی ناک سے خون بہنا شروع ہو گئی، خون بہنا شروع ہو گیا۔ وہ آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غسانی بادشاہ سے کہا کہ تم نے فلاں آدمی کو مارا ہے؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میری چادر کے اوپر اس نے پیر رکھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے پاس دو آپشن ہے، یا تو اس سے معافی طلب کر لو، یا نہیں تو میرے پاس آؤ اور میں بنو فزارہ کے آدمی جس کو تم نے تماچے مارا ہے اسی زور کے ساتھ تمہیں تماشا مارنے کی میں اسے اجازت دوں گا اور وہ تمہیں تماشا مارے گا۔ یہ مساوات کا مزاج ہمارے اسلاف کے اندر تھا اور حج کے ذریعے سے یہی مساوات کا پیغام ملتا ہے۔ بعد میں تاریخی روایت ہے کہ وہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکا، ایک رات کی مہلت طلب کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، قسطنطنیہ چلا گیا اور وہاں پہ نصرانی مذہب کو قبول کر لیا۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ حج کے ذریعے سے ہمیں مساوات کا پیغام ملتا ہے، اور اسلام کے اندر مساوات کا جو نظام ہے، اس نظام کو دیکھ کر کے، اس تعلیم کو دیکھ کر کے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، کیونکہ اسلام جس طرح سے مساوات کا منظر پیش کرتا، نظام پیش کرتا ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر مساوات کی اس قدر وسعت کے ساتھ تعلیم نہیں ملے گی۔ تو حج کے ذریعے سے ہمیں مساوات کا پیغام ملتا ہے کہ دنیا کا مالدار بھی، غریب آدمی بھی، جو بھی حج کے میدان میں پہنچا ہے ایک ہی کپڑا پہنے ہوا ہے، نہ تو کوئی مالدار نظر آ رہا ہے نہ کوئی غریب نظر آ رہا ہے، ایک ہی کام کا دھن ہے اور اسی طرح سے ایک ہی تلبیہ پکار رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں مساوات کا پیغام ملتا ہے۔ اور چھٹی چیز جو حج کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے بطور پیغام، وہ ہے آخرت کی یاد دہانی۔ ایک حاجی آدمی جب حج کی نیت سے میقات کے اندر داخل ہوتا ہے تو دو چادر پہنتا ہے بغیر سلے ہوئے، اور اگر وہ انتقال کر گیا تو اسی میں دو ہی چادر میں اسے کفن بھی دے دیا جائے گا۔ تو کفن کی شکل میں حاجی دو چادر پہنتا ہے، گویا کہ آخرت کی یاد دہانی اس کے سامنے ہوتی ہے
کہ اسی طرح سے آدمی لپٹا کر کے کپڑے میں لپیٹ کر کے مرنے کے بعد قبر کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے حاجی جب عرفات کے میدان میں ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج کرام کا ایک منظر ہوتا ہے، ایک بڑا ازدحام ہوتا ہے، ایک بھیڑ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو میدان محشر کا پیغام ملتا ہے کہ میدان محشر کا بھی منظر ایسے ہی ہوگا۔ تو حج کے ذریعے سے جو حاجی لباس پہنتا ہے یا مینا کے اندر بالخصوص عرفات کے اندر یا مزدلفہ کے اندر جو حاجیوں کا ازدحام ہوتا ہے، اس سے ہماری آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ میدان محشر کے منظر کو ہم یاد کریں، کفن میں لپیٹ کر کے جب ہمیں قبر کے اندر داخل کیا جائے گا تو اس منظر کو ہم حاجیوں کے اس لباس سے یاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ پیغام ملتا ہے حج کے ذریعے سے کہ ہم آخرت کو یاد کریں اور آخرت کی یاد دہانی اپنے اندر تازہ کریں۔ اسی طرح سے ساتواں جو پیغام ملتا ہے وہ تذلل اور انکساری۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے مذہب اسلام نے جو عبادتیں ہمارے سامنے مشروع قرار دی ہیں، کسی بھی عبادت کے اندر اتنا تذلل اور اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو کمتر بنا کر کے پیش کرنا نہیں پایا جاتا ہے جتنا کہ حج کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے حج کے اندر ایک تو آدمی سفر کر کے جاتا ہے، مسافر آدمی ہوتا ویسے تذلل اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک تو آدمی سفر کرتے جاتا ہے، نمبر 2 زرق برق لباس نہیں پہن سکتا ہے، احرام کی انہی دونوں چادروں کے اندر ہوگا۔ نمبر 3 اپنے علاقے سے رہائش گاہ سے دور ہوتا ہے، میدان کے اندر ہوتا ہے۔ تو تذلل اور انکساری کے جو لوازمات ہیں وہ لوازمات حج کے فریضے میں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ تو جو تذلل اور جو انکساری حج کی ادائیگی کے موقع پہ حجاج کرام کے اندر ہمیں دکھتی ہے، وہی تذلل اور انکساری ہمیں اپنی تمام عبادتوں کے اندر لانا چاہیے۔ یہ حج کا ایک پیغام ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ بڑھیں، 8واں پیغام یہ ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کے حدود کی رعایت کریں، یہ حج کے ذریعے سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک حاجی آدمی میقات کے اندر جب داخل ہوتا ہے، احرام کے کپڑے پہنتا ہے تو وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانک سکتا ہے، وہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتا ہے، ناخن یا اسی طرح سے بال نہیں کاٹ سکتا ہے۔ بہت ساری پابندیاں اس کے اندر اس کے لیے عائد ہو جاتی ہیں اور ان پابندیوں کے حصار میں رہ کر کے اسے یہ عبادت انجام دینا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ حج کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حاجی کے لیے کچھ حدود متعین کیے ہیں اور حاجی ان حدود کی رعایت کر کے اپنی عبادت کو انجام دیتا ہے، ویسے دنیا کے اندر انسان جس علاقے اور جس خطے کے اندر رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو حدود مقرر کر رکھے ہیں ان حدود کو پامال نہ کرے، ان حدود کو نہ فادے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بڑی سخت سزا بیان فرمائی ہے۔ آپ پڑھیں سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر وراثت کی زمین میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی اللہ کے حدود کو پامال کرتا ہے، اللہ کے حدود کو پھلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں اور اسی طرح سے عبادات کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں، معیشت کے معاملے میں یا زندگی کے تمام شعبوں میں جو اللہ نے حدود مقرر کیے ہیں، ہمیں حج کے ذریعے سے یہ پیغام ملتا ہے ہم زندگی کے تمام شعبوں میں ان حدود کی رعایت کریں اور اللہ کی حدود کو پامال ہونے سے ہم بچائیں۔ اس کے بعد 9واں پیغام ہمیں حج کے ذریعے سے وہ ملتا ہے جس کا اثر ہم اور آپ حجاج کرام کے اندر دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایثار اور قربانی کے جذبے کی آبیاری کرنے کا ہمیں پیغام ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حج کے اندر ایک حاجی جو اعمال انجام دیتا ہے ان میں سے بیشتر وابستہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت حاجر علیہ السلام سے۔ تو ان لوگوں کی پوری زندگی ایثار اور قربانی سے عبارت ہے۔ تو حاجی آدمی جب حج کرتا ہے اور حضرت ابراہیم اور ان کے خانوادے کے کردار کو دہراتا ہے تو گویا کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کا جو کردار تھا، ایثار اور قربانی کا جذبہ، وہ جذبہ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم خود دیکھتے ہیں 10 ذی الحجہ کے موقع پہ دنیا کے چپے چپے کے مسلمان جن کے پاس استطاعت ہے، وہ ایک جانور کا ذبیحہ پیش کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنہرے کردار کو زندہ کرتا ہے۔ تو حجاج کرام جو حج کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیشتر یادگار چیزوں کا اعادہ کرتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار تک رسائی ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جن کی اداؤں پہ، جن کے کردار کو ہم وہاں پہ دہراتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے کردار کو پڑھیں، اور ہم وہ خوبی تلاش کریں کہ کون سی خوبی ان کے اندر تھی جن کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اداؤں کو عبادت کی شکل دے دی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے قربانی اور ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا تھا، ایثار اور قربانی کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا تھا، اس چیز کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حج کا بنیادی پیغام ہے۔ ضرورت پڑے تو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہم اپنے وقت کی قربانی دیں، اپنے مال کی قربانی کریں، اپنی صلاحیتوں کو قربان کریں۔ یہ جذبہ ہمیں اور آپ کو حجاج کرام جب حج کرتے ہیں تو حج کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز جو میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطبہ دیا تھا، اور خطبے کے اندر ایک بنیادی چیز آپ نے بیان فرمائی تھی، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیغام دیا تھا، اس زمانے میں حج کے موقع پہ جو پیغام تمام دنیا کے مسلمانوں کو دیا تھا، آج اس پیغام کو عام کرنے اور اس پیغام کو بحیثیت پیغام تسلیم کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں سن لو، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا خون، تم میں سے آپس میں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح سے قابل احترام ہے جس طرح سے آج کا یہ دن، یہ مہینہ، یہ جگہ۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان آدمی کی عزت، مسلمان کا مال اور اس کے خون کو محترم بنایا، اور اس کے احترام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا۔ گویا کہ ایک پیغام پیش کیا کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں، دوسرے مسلمان کے مال کو، اس کی عزت کو اور اس کے خون کو قابل احترام سمجھیں۔ یہ ایسا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا جو آج بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کی ضرورت بن چکا ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر مسلمانوں کا عالم کیا ہے۔ حج کے ذریعے سے جو میں نے 10 پوائنٹ ذکر کیے ہیں، جو پیغام ہمیں ملتا ہے، کہاں مسلمان عمل کر رہے ہیں؟ اسی ایک نقطے پہ وقت کی قلت کی بنیاد پہ میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا محافظ نہیں رہ گیا ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کا محافظ نہیں رہ گیا ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا، اس کی جان کا محافظ نہیں رہ گیا، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کی تعریف ہی یہی کی تھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے کردار سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ حج کے ذریعے سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس پیغام کو محسوس نہیں کرتا، اور افسوس تو تب ہوتا ہے کہ ایک آدمی حج کی سعادت حاصل کیا، آنکھوں دیکھا حال جو اس نے محسوس وہاں پہ کیا، جو دیکھا، جو کیا، اس کے باوجود بھی وہ حج کا پیغام لینے سے قاصر رہتا ہے، اپنے وطن آ کر کے شرک کرتا ہے، اتفاق و اتحاد کی جو فضا وہاں پہ دیکھا تھا اس کو جو ہے افتراق اور انتشار کے ذریعے سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اجتماعیت کا جو وہاں پہ شعور ملا، وہ اجتماعیت کا شعور وہ اپنے اندر پیدا نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے تذلل اور انکساری کے ذریعے سے جو اس نے عبادت کیا، جو سیکھا، اپنی دیگر عبادتوں کے اندر یہ چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ آخرت میدان محشر کا منظر دیکھ کر کے آیا ہوا رہتا ہے
کفن کی شکل میں وہ لباس پہنے ہوئے رہتا ہے، کفن کو یاد کرنا چاہیے، میدان محشر کو یاد کرنا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگوں کے اندر یہ تقاضے محسوس نہیں ہوتے ہیں، یہ تقاضے پورے ہوتے ہوئے نہیں دکھتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے ہمیں اور آپ کو حج کے ذریعے سے جو پیغام ملتا ہے، چاہے وہ توحید کا پیغام ہو، اتباع سنت کا پیغام ہو، اجتماعیت کا پیغام ہو، اتحاد و اتحاد کا پیغام ہو، مساوات کا پیغام ہو، اللہ کی حدود کی رعایت کرنے کا پیغام ہو، ایثار و قربانی کے جذبات اپنے اندر پیدا کرنے کا پیغام ہو، یا مسلمان کی عزت و آبرو، اس کا مال اور اس کی جان کی حفاظت کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، اور حج کا یہ جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اور اسے دنیا کے تمام لوگوں کے اندر عام کرنا چاہیے، تاکہ تمام لوگ اس پیغام کو محسوس کر سکیں، اپنا سکیں، اور اپنانے کے بعد دین اسلام کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ حج کا جو پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے اور اس پیغام کو اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حجاج کرام کو حج مبرور اپنے حج کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم میں سے جو لوگ بھی حج کرنے کی سعادت حاصل نہیں کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو حج کی سعادت حاصل کرنے کا سنہرا موقع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو درگزر فرمائے، اور اخیر میں چلتے چلتے ہم اپنے ان تمام بھائیوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پلیٹ فارم سے ہمیں اپنی کچھ باتیں پیش کرنے کا یہ سنہرا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور آپ لوگ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا جو یہ سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور فرمائے، اور اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دوام نصیب فرمائے۔ اور جو بھائی بھی اس سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں انتظامی امور پہ، یا جو بھائی اس پروگرام کا حصہ بن کر کے اس پروگرام کی نشر و اشاعت میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، ہم تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی حفاظت فرمائے، اور اس خدمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہم تمام کو دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پہ ہو، جس طرح سے ہم تمام لوگ یہاں پہ اکٹھا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس کے اندر اسی طرح سے اکٹھا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین اللہم آمین وجزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ نے سنا ہے بہت ہی بہترین انداز میں فضیلت الشیخ ممتاز احمد سلفی حفظہ اللہ آپ کے سامنے پیغام حج اور مسلمان اس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں نکات کی شکل میں بہت ہی بہترین انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے، اور جو دعائیں شیخ محترم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اور شیخ کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے بہترین نعمتوں سے اور کامیابیوں سے مالا مال کرے۔ شیخ 5 منٹ ٹائم ہے، اگر 1-2 سوالات ہیں تو لیں گے، نہیں تو اسی پر اتفاق کریں گے۔ شیخ آواز آ رہی شیخ؟ جی جی آواز آ رہی ہے۔ کیا 1-2 سوالات لیں گے شیخ، اگر موضوع سے ریلیٹڈ ہیں تو؟ کوئی دیکھیے آپ لوگ جیسا بہتر سمجھیں۔ جی بھائیوں، عشاء کا وقت یہاں پہ قریب آپ سب جانتے ہیں، اگر کوئی ضروری سوال ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہتے ہیں، جلدی جلد ہینڈ ریز کریے، انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا۔ اکبر بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور 2-3 سوالوں کے لیے ہی وقت رہے گا، زیادہ لوگ زیادہ بھائیاں جو ہے ہاتھ ریس نہ کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً ایک ٹیم کو، اور آپ کو بھی شیخ محترم بارک اللہ فیکم۔ آمین آمین۔ شیخ محترم، میرا ایک سوال ہے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں نے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کیونکہ میں کبھی کبھی یہاں پہ ہوتا ہوں فرانس میں، اور یہاں پہ نماز کے لیے مجھے مشکل ہوتی ہے کیونکہ مسجدیں یہاں پہ نہیں ہیں، اور اگر میں یعنی روڈ پہ کروں تو یہاں پہ دہشت گرد یا مجھے مسئلہ کر سکتے ہیں۔ مذرت چاہتا ہوں شیخ، میری اردو کمزور ہے۔
کیونکہ میں ہی پیدا ہوئی ہوں فرانس میں. تو فضیلت الشیخ مجھے بتایا گیا کہ اگر ایسے معاملہ ہے تو میں یعنی ایسے اشارے سے نماز کر سکتا ہوں, یعنی بیٹھ کے اشاروں کے ساتھ نماز کر سکتا ہوں اگر ٹائم ہو گیا ہے, اگر میں ڈرتا ہوں کہ ٹائم اس کا نماز کے ختم ہو جائے. تو کیا شیخ یہ صحیح بات ہے, سنت سے درست ہے؟ بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. ماشاء اللہ, ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا ہے نماز سے متعلق, اور تو آپ تمام لوگوں نے سنا بھی. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے. دیکھیے, جہاں تک نماز کا معاملہ ہے تو نماز یہ فرض ہے, اور نماز کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مقررہ وقتوں میں فرض ہے, تو اسی مقررہ وقت میں ہمیں نماز ادا کرنا ہے. جہاں تک معاملہ ہے آپ کا, آدمی کے پاس اگر استطاعت ہے, طاقت ہے تو کھڑا ہو کر کے پڑھے گا, نہیں طاقت ہے تو وہ بیٹھ کر کے پڑھے گا, نہیں طاقت ہے تو اشارے سے پڑھے گا. آپ نے جو عذر بیان کیا ہے, ہمیں یاد آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھاتے تھے, صلاۃ الخوف. صلاۃ الخوف کے اندر یعنی میدان جنگ کے اندر دشمن سامنے ہوتے تھے اور مسلمان ادھر سامنے ہوتے تھے, تو ایسے موقع پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے نماز نہیں پڑھائی ہے, بلکہ نماز مکمل پڑھائی ہے. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا میرے علم کی جو وسعت ہے, اشارے سے اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اتنا عذر نہیں ہے جتنا کہ اشارے سے پڑھنے کے لیے ہونا چاہیے. البتہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ظہر کے وقت یا عصر کے وقت, ایک نماز کے وقت یا دو نماز کے وقت, اگر آپ ایسے خطرات کی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ اگر پڑھیں گے تو ایسی صورت میں بہت زیادہ مشکلات میں پھنس جائیں گے, تو آپ اس کو قضا کیجئے, بعد میں گھر میں آنے کے بعد اس کو پڑھ لیجئے. لیکن اشارے سے پڑھنے کا عذر جہاں پہ کیا کہتے ہیں, اس کا جواز محسوس نہیں ہو رہا ہے, مجھے معلوم نہیں پڑ رہا ہے. اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان نمازوں کو قضا کر کے بعد میں آ کر کے پڑھ لیجئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ آدمی کے پاس جتنی طاقت اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی طاقت ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو ان آیات کی روشنی میں مجھے جو بہتر صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ اشارے سے نماز نہ پڑھیں, بلکہ اگر ایک نماز, دو نماز, تین نماز جو ان کے بیچ میں ہوتے ہیں جہاں آپ کے لیے مشکلات ہیں, ان کو آ کر کے آپ گھر پہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کرے. بارک اللہ فیک شیخ, جزاک اللہ خیر. شیخ, اس صورتحال میں جمع بین الصلاۃ کر سکتے نہیں کیا شیخ؟ مغربی عشاء جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں. کوئی اگر عذر ہے تو ایسی صورت میں جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں. عذر ہونا چاہیے. عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہے مسلم کے اندر, اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں یا حضر میں کہاں بھی ہوں, اگر آپ کے پاس عذر ہے تو آپ جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں. عذر ہونا چاہیے, تو عذر تو ہے ہی الحمدللہ ان کے پاس. تو ایسی صورت میں جمع بین الصلاتین اگر ان کو سہولت دکھ رہی ہے تو جمع بین الصلاتین بھی کر سکتے ہیں. جی, بارک اللہ فیک شیخ. ظہیر خان بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھیے, آپ کے سوال پر اتفاق کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. سے کبھی معافی چاہتا ہوں, اذان ہو رہا ہے, ابھی اذان ادھر مسجد کے پاس ہی میں رہتا ہوں, اذان ہو رہا ہے, کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے. انشاءاللہ پھر آگے کبھی سوال کریں گے. جی جی چلیے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. جی جی شیخ, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. آج کی مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہی ہے. اللہ کے شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ ممتاز احمد سلفی حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. شیخ محترم نے اپنا قیمتی وقت ہم نوجوانوں کے لیے, ہماری ٹیم کے لیے نکالا ہے. اور اس کے بعد جو مشارکین زوم پر آئے ہیں, یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں, ہم سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. دعا کو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب کرے, اور علماء حق سے علم حاصل کرتے ہوئے, سیکھے ہوئے علم پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے, آمین یا رب. میرے پیارے بھائی, آپ سب کو معلوم ہے AIGEC ٹیم کی طرف سے ہفتے میں 3 اردو دروس چل رہے ہیں, اور مہینے میں تیلگو زبان میں 2 دروس چل رہے ہیں. ان تمام دروس کے اپڈیٹس آپ تک اعلانات کے ذریعے پہنچا رہے ہیں. آپ ان کو فالو کرتے ہوئے ان تمام دروس میں آنے کی کوشش کریں. دوست احبابوں کو, رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں, اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں. یہ جو بھی بیانات ہو رہے ہیں, دروس ہو رہے ہیں, وہاں پہ اپلوڈ ہو کے رہتے ہیں, وہ پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں, دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. دعائی کلمات کے ساتھ آج کی مجلس کو ختم کریں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
آخر میں سب حضرات کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.